अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट हाफ होता है उसके अंदर बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि आज हन्नान बुखारी आएगा और ये बताएगा वेदर बड़ा खूबसूरत है, बारिशें होने वाली हैं, ठंडी हवाएं चलेंगी। तो अनफॉर्चुनेटली आज आइंदा 24 घंटों के लिए ऐसा कोई सिस्टम जो है वो महकमा मौसमियात की तरफ से नहीं बताया गया। अलबत्ता मैं ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जा रात बताऊंगा, लेकिन हमारे जो स्पेशल सेगमेंट है टुडेज वेदर उसके अंदर तो चलते हैं उसकी तरफ। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनाब आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और इसी के साथ साथ हवा में नमी का तनासब जो है वो 65% रहेगा, जबकि 2 नॉट की रफ्तार से हवाएं जो है शहर फैसलाबाद के अंदर चलती नजर आएंगी। लेकिन ये हवाएं कम और कहा जाता है लू ज़्यादा होगी, क्योंकि सूरज मियाँ डायरेक्टली आंखें दिखा रहे हैं शहर फैसलाबाद को और बादलों का पड़ाव किसी भी जगह पे नजर नहीं आ रहा। होता है ना, पार्शली क्लाउडेड होता है, कभी बादल के आगे बादल जो हैं वो सूरज के आगे आ जाते हैं। आंख मचोली सूरज और बादल की जो है वो जारी रहती है, लेकिन उस आंख मचोली को शहरी बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन आज कुछ भी एंजॉय नहीं किया जाएगा जनाब। जब भी घर से निकले तो वाटर बॉटल अपने साथ लेके निकलना है आपने, ताकि अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, सनस्ट्रोक और हीट स्ट्रोक से भी बचा सके। तो उसके लिए करना ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पिए और कोशिश करें कि उसके अंदर लेमन जो है वो ऐड कर लें, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। तो जनाब थोड़ा सा वाटर का जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों चेंज होने से चीज़ें जो है ना आप इजीली इनटेक कर सकते हैं उसको, तो बेहतरी की तरफ जो चीज़ें हैं वो जा सकती हैं। स्पेशली कोशिश करें बच्चों को, क्योंकि ऑलमोस्ट छुट्टियां भी हो रही हैं, तो जब भी कहीं बाहर दोपहर के औकात में निकलें, बाइक पे स्पेशली अगर सफ़र करना हो तो बच्चों को ना ही लेके निकलें, क्योंकि लू बहुत ज़्यादा चलती है और उसकी वजह से उनकी सेहत भी समटाइम ख़राब हो जाती है। और इन दिनों के अंदर स्पेशली अपना ख्याल इस वजह से भी रखिएगा क्योंकि डायरिया के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं जब गर्मियाँ आती हैं, क्योंकि पानी की क्वालिटी जो आप पीते हैं वो अच्छी ना होने की वजह से गर्मी भी होती है, तो फिर अल्टीमेटली इन चीज़ों का शिकार होना शुरू हो जाता है बंदा। तो आगे चलते हैं जनाब, मौसम की सूरत हाल तो जान ली, अब थोड़ा सा जो है वो सियासी सूरत हाल के ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। मुझे हमेशा बहुत सारी पार्टी से इख्तलाफ रहता है इस चीज़ का कि जनरली पब्लिक के अंदर जाके बहुत सारे मंशूर अपने बयान करते हैं, लेकिन सबसे अहम जो मंशूर होना चाहिए, मंशूर के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो है स्टडीज़, वो है लोगों की एजुकेशन, वो है लोगों की तालीम और तरबियत। और आजकल वैसे भी जो तालीम दी जाती है उसके साथ तरबियत का मुआजना किया जाए तो पहले की निस्बत अब कम नज़र आती है। हर शख्स जो है वो इस दौड़ में लगा है कि डिग्रियां ली जाएं और डिग्रियों के साथ साथ नंबर्स लिए जाएं ताकि इजीली उनको जॉब मिल सके या कारोबार में कहीं ना कहीं काम आ सके। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अगर देखी जाएँ तो इनके अंदर एक ग्रेडियंट जो है वो कायम हो चुका है, पैरेलल नज़र नहीं आती आपको ये तमाम चीज़ें। तो इस पर मज़ीद हुए गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो गेस्ट हैं उनके साथ मैं आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर मरियम रज़ा मौजूद हैं। तो मरियम, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ फराज राशिद साहब आज हमारे साथ स्पेशली मौजूद होंगे, जो कि प्रेसिडेंट है स्टडी सर्कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसलाबाद के। जनाब, आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो पहले फराज साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उनसे। फराज साहब, मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर आपने देखा होगा प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं। जैसे गवर्नमेंट में आया जाता है, ठीक है, आवाम की फलाह के लिए बहुत सारे काम करने चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम स्टडीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा बजट उसका रखें, बल्कि पहले से भी ज़्यादा कट लगाए जाते हैं अब तो जो मुझे सुनने में आता है, तो अगर हम बजट इसका ज़्यादा रखें, ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे भेजें, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करें उनके साथ जिससे वो आके एक क्लास एक कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वापस अपनी कंट्री को सर्व करें, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे बिल गेट्स, बहुत सारे इलॉन मस्क जो है वो हम भी पैदा कर सकते हैं इस धरती से। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिस चीज़ को फोकस किया है ये बहुत कम डिस्कशन में आती है, इट्स अ रेयर टॉपिक। और बेसिकली ये क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है तो ये ड्राई इन नेचर है, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते और बड़ी जल्दी इससे ना मतलब थोड़ी देर इस पे बात होती है, फिर वो अपना जो है ना लपेट के तो फिर वो वापस उन्हीं अपनी पुरानी चीज़ों पे आ जाते हैं। आज हम ज़्यादा देर करेंगे जनाब, आप शुरू तो बहुत ही अच्छा सेगमेंट है जो आज आपने करवाया। और सिटी 41 जो है उसकी एक खूबी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, मैं एडमायर करता हूँ इसको,
کہ جو لوکل پرسپیکٹو ہوتا ہے نا اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ایجوکیشن والا ہے, ایجوکیشن, کوالیفیکیشن, ٹریڈز, یعنی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ ہمارے پاس واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈگریاں ہیں تو لوگوں کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کدھر جانا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر ان کے پاس ڈائریکشن ہے تو ان کے پاس کوئی ایسے پروجیکٹس نہیں ہیں جس کو انہوں نے کرنا ہے. اگر ان کے پاس پروجیکٹس ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. تو جو مینیفیسٹو کے اندر پارٹیز اپنی چیزیں رکھتی ہیں, جس کے اندر وہ شروع میں بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, آہستہ آہستہ ڈفرینٹ جب ان کے پاس کرنچ آتے ہیں فائنانس کے, تو سب سے پہلا جو کٹ لگتا ہے نا وہ ایجوکیشن کی چیزوں پہ ہی لگتا ہے. سب سے پہلا جو کٹ لگتا ہے وہ کوالیفیکیشن کی چیزوں پہ, یونیورسٹیز پہ, ان ساری چیزوں پہ لگتا ہے. اسکالرشپ اپنے کام کر دیتے ہیں, سبسڈی کام کر دیتے ہیں, فیسیں بڑھا دیتے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہے ایجوکیشن فار آل. یہ بنیادی چیز ہے. اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی انڈورس کیا تھا, اور 70s میں جس وقت بھٹو صاحب نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت یہ کام بھی ہوا تھا. سارے اسکول نیشنلائز کیے گئے تھے. اس وقت کیا سینیریو ہوتا تھا کہ جو ایجوکیشن تھی وہ ایک اسپیشل کلاس کے لیے تھی. ایچیسن تھا, اس کے علاوہ کیڈٹ سکولز تھے, اس کے علاوہ بورڈنگ سکولز تھے, پھر ہمارے پاس کانوینٹ سکولز تھے. وہاں پہ ایک خاص کلاس کے بچے جاتے تھے. عام جو بچہ تھا اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے اس پروگرام سے پہلے میری آپ ہی کے ایک ایسوسیٹ سے بات ہو رہی تھی کہ میٹرک بڑی تعلیم ہوندی سی. میٹرک اس لیے بڑی تعلیم ہوندی سی کہ لوگوں کو وہاں تک اسکول تک جانے ہی نہیں دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کو پارٹیز نے شامل کیا اپنے منشور کے اندر. ایجوکیشن فار آل کا کانسیپٹ آیا, لیکن وہ ایجوکیشن فار آل جو آئی نا وہ فیکٹ بیس آئی کہ آپ کو پتا پاکستان کب بنا. پہلی کلاس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ 14 اگست 1947 میں بنا, اور جو CSS کے پیپر ہوتے ہیں اس میں بھی یہی سوال ہوتا ہے. تو وہ فیکٹس کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں, نئی چیزیں ایڈ نہیں کر رہے. اسکل بیس جو ایجوکیشن ہے, اسکل بیس ایجوکیشن, براڈ بیس 12 سال کی ایجوکیشن کے بعد 4 سال کی جو یونیورسٹی کی اسکل بیس ایجوکیشن ہے اس کو انٹرنشپ کے ساتھ کلوز ہونا چاہیے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم جو پبلک یونیورسٹیز ہیں اس میں اس بات کے لیے ان بچوں کو سرٹیفکیٹ ضرور ان سے مانگا جاتا ہے کہ تم نے کہاں انٹرنشپ کی. بچہ وہ سرٹیفکیٹ کیسے لے کے آیا اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا, اور بعد میں وہ سارا جو مدعا ہے وہ یونیورسٹی کے اوپر ڈلتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ انڈسٹری فرینڈلی ہے ہی نہیں, انڈسٹری سوٹیبل ہے ہی نہیں. آپ کے بچے کے پاس نالج ہے, اس کے پاس اسکل نہیں ہے. تو اسکل اس کے پاس اس وقت آئے گی جس وقت آپ اس کو تھیوری پڑھانے کے بعد 3 مہینے 6 مہینے کی انٹرنشپ کروائیں گے, اس کو ٹریڈ جو شوز ہیں اس کے اندر لے کے جائیں گے, اس کو جو جاب فیئرز ہیں وہاں پہ لے کے جائیں گے, اور وہ وہاں جا کے کام کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو مختلف قسم کے جو پروگرامز ہیں وہ کرتی ضرور ہیں, حکومتیں کرنا ضرور چاہتی ہیں, لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ جی ہمارے پاس دینے کے لیے IMF کو پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو جو کٹ آنا شروع ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ایجوکیشن پہ آنا شروع ہوتا ہے, ہیلتھ پہ آنا شروع ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایز سچ پھر پرائرٹی نہیں رہتی. تو اس پہ سٹک تو ضرور کرنا چاہیے حکومت کو بھی, اور جو پارٹی اپنی مینیفیسٹو لے کے آئی ہے اس کو بھی, لیکن بعض اوقات جو سروائیول ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. پھر وہاں پہ ہم اور آپ اس طرح کی بات کرتے ہوئے جو ہے نا تھوڑا نیشنل ہارمنی سے آؤٹ نظر آتے ہیں کہ یار اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے, یہ اپنا رونا رو رہا ہے, ہمیں کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو احساس کرنا چاہیے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. لیکن جو لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو اگر آپ انٹیکٹ رکھیں گے, اگر آپ ان کو انٹیکٹ رکھیں گے تو ملک اس نازک دور سے نکل جائے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو ہمارے ساتھ مریم رضا بھی ہماری رپورٹر موجود ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے جانتے ہیں. مریم, خواتین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ خواتین کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کوئی انیشیٹوز پارٹیز کی طرف سے خاطر خواہ لیتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. تعلیم کی اگر بات کریں کسی نہ کسی حد تک ان کی پرائرٹی ہوتی ہے, بہت زیادہ نہیں کیونکہ ہونا تو یہ سب سے پہلے چاہیے, لیکن اسپیشلی جب بات آتی ہے گرلز کی تو ان کی تعلیم کے لیے کہیں پہ بھی کوئی بھی لیڈر میرا نہیں خیال میں نے بولتا ہوا دیکھا ہے. آپ کیا کہیں گے اس وقت؟
بالکل ایسا ہی ہے حنان، آپ کا بہت شکریہ. پہلے تو ہمارے اسلام میں ہی اس بات کو جو ہے لازمی قرار دیا ہے کہ مرد عورت جو ہیں وہ دونوں تعلیم حاصل کریں. اس کے بعد اگر حکومتوں کی بات کریں تو حکومت جو ہے، کوئی بھی حکومت اس طرف آتی ہوئی نظر نہیں آتی. آپ لوگوں کی ڈسکشن سے اگر بات پکڑوں تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی بجٹ آتا ہے تو اس میں سے کٹوتیاں جو ہیں وہ ایجوکیشن کے لیے کی جاتی ہیں، اس میں سے کمی جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کم ہو جائے، باقی چیزیں تو چلے سروائیو کروانی ہے لوگوں کی. اور دوسری بات یہ کہ اگر خواتین کی تعلیم کے بارے میں ہم بات کریں تو پرانے زمانے کے اندر خواتین کو شاید اس طرح سے سمجھا ہی نہیں جاتا تھا اس چیز کا پارٹ کہ انہوں نے بھی پڑھنا ہے. سر نے کہا کہ میٹرک بھی کرنا بڑی بات ہوتی تھی، تو شاید تب خواتین میٹرک بھی کر لیتی تھی تو شاید کہتے تھے کہ بڑا پڑھ لیا اس نے، اور اگر نہیں کرتی تھی تو وہ بھی کسی خاطر میں نہیں آتا تھا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر نہیں کیا. لیکن ہاں اب لوگوں کو اس بارے میں ذرا نالج آ گئی ہے. اب ہم اپنی حکومتوں کو شاید سائڈ پہ رکھ کے خواتین نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے کہ ہم اگر خود نہیں پڑھیں گے، خود نہیں لکھیں گے تو شاید ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بدل سکتے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ 52% کے قریب آبادی ہے پاکستان کی خواتین پہ مشتمل، تو ان کی نمائندگی بھی ویسی ہی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. خواتین ہر شعبے کے اندر نظر آتی ہیں ہمیں، ہر جگہ ہوتی ہیں. سب سے پہلے جگہ اگر بات کی جائے تو ایز اے ٹیچر سب سے زیادہ خواتین کی تعداد ہے جو سکولز میں پڑھاتی ہیں. لیکن پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ جب انہوں نے آگے آنا ہوتا ہے یا ان کو ایک جگہ، وسیع جگہ چاہیے ہوتی ہے کھیلنے کے لیے، تو کہیں نہ کہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں یہ کہہ کے کہ وہ صنف نازک ہیں، وہ نہیں کر سکتی، ان سے نہیں ہو پائے گا. تو پھر ان کی آبادی جتنی زیادہ ہو وہ پھر بھی کہیں نہ اس کہیں پہ neglect ہو مزید جاتی بھی ہے. مریم گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. جناب ہمارے ساتھ فراد راشد صاحب بھی موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو سر، اٹانومی اینڈ کریکولم کیا ہونا چاہیے؟ جو موجودہ سسٹم اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بچوں کی بہتر ایجوکیشن کے لیے یہ کیا سسٹم ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر تھوڑا فوکس. اٹانومی تو دیکھیں، یونیورسٹی کو ایک سرٹن فنڈ جو ہے نا وہ یونیورسٹی یا کالج یا اسکول کو ایک سرٹن فنڈ جو ہے نا اس سے فیڈ کیا جاتا ہے، اور جس وقت ان کو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ پھر پیسے مانگتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہوتا کہ اسکول اپنے آپ کو یا کالج اپنے آپ کو خود فیڈ کر سکے. اب آپ نے بلڈنگز دیکھی ہوں گی کہ یہ جو بلڈنگز ہیں مرلوں پہ نہیں ہیں، کینالز پہ ہیں، اور بعض اوقات کمرشل ایریا کے اندر ہیں. جیسے 8 بازار ہیں تو 3-4 بڑے سکولز جو ہیں وہ ان 8 بازاروں میں موجود ہیں، اور وہ دیواریں ہوئی ہیں. اگر وہاں پہ کچھ شاپس بنا کے اس کا جو کمرشل پوٹینشیل ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے یا اس کو ٹیپ کیا جائے تو بے بہا وہاں سے کرایہ مل سکتا ہے. اور اسی طرح سے اس کی جو چھتیں ہیں، جو روفس ہیں، اس کے اوپر اگر وہ سولر پلیٹس لگا دی جائیں تو یہ جو اینٹی سی ڈھونڈتا پھر رہا ہے بجلی ادھر ادھر سے، وہ وہیں سے مل سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں ہمارے پاس 14 گھنٹے کا دن ہوتا ہے جس میں سے 12 گھنٹے سولر لائٹ ہمارے پاس بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہی جو پیسے ہیں وہی اس سے اپنا بل بھی دے سکتے ہیں. گرمیوں میں تو ویسے ہی اسکول بند ہوتے ہیں، استعمال نہیں ہوتی بجلی. تو اس طرح سے ایک تو اٹانومی ان کی بہتر ہو سکتی ہے تمام کی. پھر ایک جو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اسکول یا کالج یا کوئی ادارہ جو ہے اٹانومس نہیں ہوتا، فائنینشلی خاص طور پہ اتنی اس کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی اور وہ بار بار مانگتا ہے پیسے، تو اس کے اوپر نا ایک نظر آ جاتی ہے. اس کو پھر وہ کسی طریقے سے نا اس پراپرٹی کو کیش کر لیتے ہیں. کچہری بازار اگر آپ جائیں نا، فیصل آباد کچہری بازار، تو کارنر پہ ایک فوریکس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. یہ پہلے پرائمری اسکول ہوتا تھا لڑکیوں کا. تو اس کے اوپر مختلف شکایتیں بنا کے نا اس کو ایک گیم کر کے، مطلب وہ اس طرح سے نا یعنی یہ کمپرومائز ہو جاتی ہے وہ بلڈنگ اٹانومی نہ ہونے کی وجہ سے. دوسری چیز جو کیوریکلم ہے، کیوریکلم کے اندر وہ سلیبس کے وہ ساری چیزیں ہیں، وہ سب پارٹس ہیں جو آپ نے ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں. بعض سکولز کے اندر سائنس کے ٹیچرز نہیں ہیں، بعض سکول کے اندر فزکس کا ٹیچر نہیں ہے، کیمسٹری کا ٹیچر نہیں ہے. وہاں پہ وہ پورا سیگمنٹ ہی آفر نہیں کیا جاتا. بعض یونیورسٹیز نے اپنے پروگرام میں کوئی چیز شامل کی ہوئی ہے لیکن اس کے پاس اس کا سٹاف نہیں ہے. تو کیوریکلم جو کمپرومائز ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے. تو جس وقت بھی کوئی اپنا پروگرام یہ لوگ فائنل کرتے ہیں اسکول، کالج یا یونیورسٹی، ان کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ ان کے پاس اس کا سٹاف موجود ہے اور یہ ڈیلیور ہونا چاہیے. یعنی جو آپ نے کیوریکلم ڈیسائیڈ کر لیا ہے، آپ نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے، اس کو ڈیلیور کریں اور بائی آل مین کریں. تو یہ دو ایشوز جو ہیں نا ان کی کمپلیکسٹی یہ ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے اسٹوڈنٹس کن پرابلم سے گو تھرو کر رہے ہیں ان دنوں کے اندر؟ آج کل جو اسٹوڈنٹ کو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو ریلیونٹ جو لنک ہے، ریلیونٹ لیڈ جو ہے، مطلب آپ کو اسائنمنٹ مل گئی لیکن اس کا مٹیریل کہاں سے ملنا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. اچھا اگر وہ جا کے نیٹ پہ سرچ کرتا ہے تو گھر والوں کو جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نا بیٹھا وقت ضائع کر رہا ہے اپنا. اچھا پھر جو نیٹ کے ہمارے پرائسز ہیں، اب آپ دیکھیں کہ ہم 5th لارجسٹ کنزیومر ہیں آئی ٹی، یہ جو موبائل گیجٹس اور موبائل نیٹ ورک ہے اس کے. اسمارٹ فونز ہمارے پاس ہیں، بچوں کے پاس ہیں، بچے ان سے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن پیکج اتنے مہنگے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ افورڈ ہی نہیں کرتا. تو وہ جو 5G کے پیکج کوریا، ملیشیا، انڈونیزیا، انڈیا اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے نا، ہم اس سے کوئی میرا خیال ہے 4 ٹائم زیادہ چارج کر رہے ہیں. تو بچوں کو اس طرح کی اگر فیسلٹی مل جائے، ریفرنس بک جو ہے بچوں کو جو ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ پورا یعنی ایک 4 سال کی پڑھائی میں اس کے اندر سے ایک ٹاپک لیا جاتا ہے، وہ بھی ریفرنس بک بن جاتی ہے. اور ایک ریفرنس بک ایسی ہوتی ہے جس میں 6 ٹاپک وہاں سے شامل ہوتے ہیں. جیسے آپ ماس میڈیا آپ نے پڑھا ہوگا تو وہ اس کے اندر بعض جو بکس ہیں وہ آپ کو ملتی ہی نہیں ہیں، آپ کو وہ اس کو سرچ کرنا پڑتا ہے. یہ ایسے ایشوز ہیں، یعنی بچوں کے پاس جو ریسورسز ہیں، ریسورسز کی جو لیڈ ہے، اس کا جو لنک ہے، اور ان تک پہنچنے کے لیے جو ان کو چاہیے مطلب انٹرنیٹ کنیکشن یا وہ ان کی پہنچ سے بہت زیادہ باہر ہے. یہ میں عام بچوں کی بات کر رہا ہوں، یہ میں پرائیویٹ والے بچوں کی بات نہیں کر رہا. یعنی جو ہماری ایک بڑی پاپولیشن ہے وہ بالکل پبلک یونیورسٹیز میں پڑھتی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں نہیں پڑھتی، پبلک کالجز میں پڑھتی ہے، پرائیویٹ کالجز میں نہیں پڑھتی. تو ان کے یہ مسائل بہرحال موجود ہیں کہ ان کو جو اسائنمنٹ دی جاتی ہے، جو چیزیں دی جاتی ہیں، اس سے ریلیونٹ مٹیریل ڈھونڈنا ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مریم آپ اس چیز پہ کیا کہیں گی، کیا سبمیشن ہے آپ کی؟ اس کا سلیوشن تو شاید جس طرح سر نے بتایا کہ ہماری دنیا کی مختلف کنٹریز ہیں جہاں پر اپنے اسٹوڈنٹس کو کسی حد تک سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اسٹڈی کے اندر یا اپنی کسی سرچ کے اندر اپنے ملک کی ہیلپ کریں یا پھر اپنی ہیلپ کر سکیں اس کے اندر. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اگر ہم نیٹ زیادہ یوز کر رہے ہیں تو لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ اپنا ٹائم ہی ویسٹ کر رہا ہے. اگر وہ سرچنگ پہ ہے تو بھی اگر وہ دوسرے کاموں کے اندر ملوث ہے یا جو کام اس کے کام سے ریلیٹڈ ہیں یا اس کی آپ کسی کو بھی لگتا ہے کہ assignment سے انٹرنیٹ کے related ہے. پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں؟ جیسے سائنس اسٹوڈنٹس کی بات کریں، ہم اپنے دور کے اندر 3 بڑے نوٹس اتنے موٹے ہوتے تھے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا تھا یہ جو DNA کا پروسیس ہوتا ہے، ٹرانسکرپشن، ٹرانسلیشن کا. اگر وہ سمپلی یوٹیوب کے اوپر آپ نکال کے ایک ویڈیو دیکھیں نا تو وہ 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو کے اندر وہ پوری بک جو ہے انہوں نے سمجھا دینی ہوتی ہے. بالکل تو ایسے وہ آپ بہت ایزیلی پیپر میں جا کے کانسیپچول بیس کے اوپر ان تمام چیزوں کو لکھ سکتے ہیں اپنی ورڈنگ کے اندر، اور ٹیچر اسے غلط بھی نہیں کرتا. ہاں بالکل. لیکن ہمارے ہاں رٹا سسٹم بہت برا ہے. رٹا سسٹم بہت ہے. بس یہ کہا جاتا ہے کہ کتابوں کو رٹا مارو، جتنے نوٹس ہیں آپ نے وہی بات ہے کہ جتنے موٹے نوٹس ہیں وہ لکھو گے تو مارکس ملیں گے. اگر آپ کی اپنی ورڈنگ ہے تو بہت کم ایسی ٹیچرز ہیں جو آپ کو اپنے لکھے ہوئے کے اوپر مارکس دیتی ہیں کیونکہ وہ نہیں سمجھتی کہ اگلا بندہ کچھ سوچ سکتا ہے. ہماری کلاسز میں ایسے بڑے بچے ہوتے ہیں جو بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، ایون جو بڑے کریٹو ہوتے ہیں جن کو ہم بیک بینچرز کہتے ہیں، وہ اس طرح کے کریٹو کاموں کے اندر بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا لکھ سکتے ہیں. لیکن ٹیچر ہمیشہ وہ آگے بیٹھنے والے فرسٹ بینچ کو جو رٹے مارتا ہے اصل میں اس ایشو کو یہ جو ہے بہت مریم زیادہ کہ دیتا ہے. ایک کلاس میں ہر طرح کا اسٹوڈنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو ایک بار دیکھنے پہ اسے حفظ ہو جاتا ہے اور جو حفظ ہوتا ہے ویسے ہی لکھ دیتا ویسے لکھ دیتا ہے، ہے. اور ایک ایسا ہوتا ہے جو کنسیپٹ سمجھتا ہے اس چیز کا اور کنسیپٹ کو پھر اپنے ورڈز کے اندر لکھتا ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے جسے آدھے گھنٹے میں سارا لیکچر یاد ہوتا ہے اور کسی کو ساری رات لگتی ہے. تو ہر طرح کے بچے کو ہر طریقے سے ڈیل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور اس میں فلا صرف اور صرف ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ہی نہیں، ان ٹیچرز کا بھی ہے کسی حد تک. میں سب کو نہیں کہہ رہا، کسی نہ کسی حد تک کچھ ٹیچرز ایسے آتے ہیں جن کی وجہ سے پھر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پرابلم فیس کرنے، کیونکہ ٹیچر اپنے لیول پہ پڑھا رہا ہوتا ہے بچے کو، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں انہیں سٹارٹنگ سے ایک چیز سمجھا کے جو ہے وہ اس لیول تک لانا پڑتا ہے. کیا کہیں گے؟ اس کے اندر کچھ ایسی ٹیچرز بھی ہوتی ہیں، اگر میں اپنی بات ہی کر لوں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آتا سب کچھ ہوتا ہے، اسپیشلی ہماری ٹیچرز، لیکن ان کو اپنی بات کنوے کرنی نہیں آتی. وہ بے شک اگر کتنے سال بھی پڑھا لیں
تو بچہ شاید اتنا ہی بلینک مائنڈ بیٹھا ہوتا ہے جتنا وہ بعد میں بیٹھتا ہے, کیونکہ کیونکہ وہ پیپر دیتے ہیں اور انٹرویو دینے کے بعد ڈائریکٹ آ کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹریننگ تو ہوتی نہیں ہے. ہوتی نہیں ہے بالکل. کیوں سر ٹریننگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ٹریننگ ہی ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے, آپ کو نہیں پتا اس سے بندہ مارنا ہے کہ اس سے پیاز کاٹنا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. جو ڈیلیور کرنا ہے نا کسی چیز کو, یعنی جو ٹریننگ ہے وہ میرا خیال ہے, وہ آپ نے بالکل شروع میں بات کی تھی تعلیم اور تربیت, کہ تعلیم ان کی وہی ہوتی ہے, ایم فل ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, یا انہوں نے ایم ایس کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی. ان کو وہ جو ٹیچنگ سکلز ہیں اگر ان کو سکھا دیے ہیں, جس وقت یہ ہائرنگ ہوتی ہے نا اس وقت 5 دن کا, 10 دن کا, 15 دن کا ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے, ان کو سکھا دیا, پھر اس کا ریفریشر نہیں ہوتا. یہ یعنی اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. میں لینگویج کا ٹیچر ہوں, میں آئلس پڑھاتا ہوں, میں پی ٹی ای پڑھاتا ہوں. ہر سال ورکشاپ ہوتی ہے, ہر سال ورکشاپ ہوتی ہے, اور ہمیں بچوں کی طرح وہ چیزیں ویسے ہی پڑھائی جاتی ہیں جیسے ہمیں پچھلے سال پڑھائی گئی تھی. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ یار آئی نو دس آل, وہ کہتا ہے آئی نو بٹ یو اسٹل نیڈ ٹریننگ, یو نیڈ ٹو نو دا اپڈیٹس. آپ کو اپڈیٹس کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے ابھی بات کی یوٹیوب کی, یوٹیوب کتنی بڑی یونیورسٹی ہے, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اتنا مطلب میرا خیال ہے کوئی 200,000 کے قریب ویڈیوز ڈیلی اس کے اوپر اپلوڈ ہوتا ہے. اور مجھے آج تک, میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے نا MAIR جو ہے اس کو ایم فل کے لیے اٹیمپٹ کیا تھا. پنجاب یونیورسٹی اور GCUF گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد, ان کے پاس پیپرز اور سے ریلیونٹ مٹیریل وہ مجھے کہیں نہیں ملتا تھا. میں یوٹیوب پہ جاتا تھا, میں شیئر اٹ پہ جاتا تھا, میں اور دوسری جو سائٹس ہیں ان کے اوپر جاتا تھا, وہاں سے جا کے ڈھونڈتا تھا, اور وہاں سے جا کے میں نے کیا. ادروائز اگر آپ کہیں نا کہ میں پرائیویٹ MAIR کر لیتا, یہ مجھ سے نہیں تھا ہونا. تو یہ واقعی جو ہے نا ڈیلیور کرنا, کیوریکلم کو سمجھنا, پھر بچے کو ڈیلیور کرنا. اور جو آپ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر رہے تھے, ایک بچہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, ساری رات بیٹھ کے بھی وہ اس لیکچر کو بڑی مشکل سے یاد کر پاتا ہے جو دوسرا بچہ آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہے. بالکل یہ کیپیسٹی میکنگ جو ہے نا ٹیچر کو ڈائگنوز کر کے کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے. یہ نہیں ہے کہ سب کو آپ نے ایک ہی وہ آپ کے والی بات کے رٹا لگوا دیا, اب وہ لکھ دے گا اتنا بڑا بنچ جو اس نے یاد کیا ہوا اس کو وہ لکھ دے گا تو وہ کامیاب ہے. نہیں, واقعی ٹیچر کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, ریفریشرز کی بھی ضرورت ہے, اور بچوں کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے اس کی بھی بہت ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہا. مریم, آپ نہیں سمجھتے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے اس طرح سے یونیورسٹیز کے اندر سیگمنٹس موجود نہیں ہیں, یا پھر کوئی ادارہ یونیورسٹی کے اندر انر موجود نہیں ہے جس سے ان کو ٹرین کر کے بچوں کی سائیکی کے حساب سے انہیں پڑھانا چاہیے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. بلکہ آپ لوگ سٹارٹنگ میں جب ڈسکشن کر رہے تھے تو اس میں سر بتا رہے تھے کہ انٹرنشپ جو ہے ہماری کسی بھی ڈگری کے ساتھ کمپلسری ہونی چاہیے تاکہ وہ اس چیز کو سیکھ سکیں. ہم لوگ اسپیشلی خواتین, میں نے بھی بتایا کہ خواتین جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس طرح ٹیچنگ کے اندر ہیں کہ ٹیچنگ جو ہے بہت کرتی ہیں. اگر وہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں جانے سے پہلے اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ بھی میں اس پروفیشن میں جانا چاہتی ہوں, تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ جس بھی ڈگری سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ وہاں پہ ایسی ٹریننگ ان کے لیے ہو کہ ایٹ لیسٹ وہ جہاں پر جائیں تو بچے کو وہ سکھا سکیں, وہ ان تک پہنچا سکیں جو ان کے لیے ضروری ہے اس وقت. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہم صرف ڈگری لیتے ہیں, انٹرنشپ لیٹر کہاں سے آیا ہمیں نہیں پتا, اور اس کے بعد وہ جا کر پیش کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ بچے کے کمرے میں آپ ہوتے ہو کہ بچہ, بہت سارے بچے اور ایک ٹیچر. اچھا, انٹرنشپ کے بعد آپ کا کوئی یونیورسٹی کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے اس کے بعد؟ نہیں, ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, بلکہ صرف ایک ڈیٹ رکھ دی جاتی ہے کہ اس تک آپ نے یہ سارا کچھ ہمیں جمع کروانا ہے. آپ نے جمع کروا دیا, آپ کا کام ختم. یعنی بچہ ایک پورا سیمسٹر کسی ادارے میں لگا کے آیا ہے اور یونیورسٹی اتنا کام نہیں کرتی کہ ایک بار اس سے پوچھ لیں کہ سیکھا کیا ہے بھائی, سیکھا کیا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کا بھی تو کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, یہ بہت بڑا فلا ہے, یہ بہت بڑا فلا ہے. ایوری بڈی از کنسرنڈ ود دا ڈاکومنٹ. ہر بندے کا جو ہے نا وہ صرف اتنا سی ذمہ داری ہے کہ یہ ڈاکومنٹ لگانا چاہیے بیچ میں, بس. یعنی اس نے نہیں پوچھنا یہ اللہ کے بندے کدھر سے لائے ہو, اس نے نہیں دیکھنا اس کی ڈرافٹنگ کیا ہے. یعنی جو جعلی ڈاکومنٹ بن کے آتا ہے نا اس کی ڈرافٹنگ ایک جیسی ہوتی ہے, آپ اٹھا کے دیکھیں 40 بچوں کا لگا ہوا ہے, سملر ڈرافٹنگ ہوگی. بالکل, اس میں مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا.
ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. فرحاد راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. کمرشل اسپیکٹس آف ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک کمرشل سائٹ پہ بھی اس کو اب یوز کیا جاتا ہے. بے شمار اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز قائم کی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے سر؟ بالکل. اب یہ بہت زیادہ جو ہے نا الارمنگ ہے. یہ بہت الارمنگ ہے. یہ الارمنگ اس لحاظ سے ہے کہ جو آپ کی ایک پبلک یونیورسٹی ہے نا، وہ ایک بچے کو بی ایس کراتی ہے لائک 2 لاکھ روپے میں. ٹھیک ہے جی. یعنی میکسیمم اس کی کوئی 28-30 ہزار روپے سیمیسٹر کی فیس ہے، اور 8 سیمیسٹر جو ہیں وہ کر لیتا ہے. ایک جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، جو کہ بہت بڑے یعنی ایلیٹ قسم کے جو ہمارے لوگ اسٹیبلشمنٹ میں رہے ہیں، انہوں نے اپنے ناموں پہ ایشو کروائی ہوئی ہیں، اور وہ 2-2 ملین جو ہے چارج کرتے ہیں اس کا. اور اس کے بعد آرٹیفیشلی اس یونیورسٹی کو پش کیا جاتا ہے جابس کے لیے، اس کو پش کیا جاتا ہے مختلف ایکسپوجرز کے لیے، پروجیکٹس کے لیے. ان کو زیادہ سے زیادہ وہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں. مختلف قسم کی وہ کمپین چلاتے ہیں. اس کمپین میں وہ 2-3-4 اسٹوڈنٹ بھی ڈال لینا تو وہ ان کا جو ٹرن اوور ہوتا ہے، ریونیو جو ہوتا ہے، وہ 10 ملین 20 ملین آرام سے جنریٹ کر لیتے ہیں. اب آپ پنجاب یونیورسٹی دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اولڈسٹ یونیورسٹی وہی ہے. اچھا، اس نے صرف ایک ہی کیمپس بنایا، نیو کیمپس. پنجاب یونیورسٹی نے پورے پنجاب کے اندر اور کہیں کوئی کیمپس نہیں بنایا. یو ای ٹی کو لے لیں. یو ای ٹی کے صرف 2 کیمپس تھے. ون واز یو ای ٹی لاہور، دی ادر ون واز ٹیکسلا. ٹھیک ہے. تو جس وقت تک یہ اپنے جو ڈینڈرائڈز ہیں، اپنی جو کیمپسز ہیں، یونیورسٹیز جو ہیں وہ نہیں بناتی، تو پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ کالجز کو، یعنی میرا بیٹا جو ہے وہ، ایک بیٹا جو ہے وہ پرائیویٹ کالج سے پڑھا، دوسرا بیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کالج سے پڑھ رہا ہے. جو گورنمنٹ کالج سے پڑھ رہا ہے اس بچے کا جو ایکسپوجر ہے پرائیویٹ کالج والے بچے سے بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. اتنا کچھ گورنمنٹ کے اسکول اور کالجز کر رہے ہیں اور یونیورسٹیز کر رہی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تمام سیگمنٹس کو لے کے چل رہے ہیں. جیسے آپ یہاں پہ ویدر سے لے کے تو سوشل ایشوز، پالیٹکس سے لے کے تو اکانومی تک تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. وہاں پہ بھی کریکولر ایکٹیویٹیز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور دوسری بہت ساری چیزیں جو نا وہاں پہ ہو رہی ہیں گورنمنٹ کے کالجز میں، اسکولز میں اور یونیورسٹیز کے اندر. لیکن پرائیویٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ پرائیویٹ میں وہ آپ کی آنکھوں میں نا سرما ڈالتے ہیں سنہرے مستقبل کا، اور وہ ظاہر ہے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا. اس کے اوپر لوگ اندھا دھند پیسے خرچ کرتے ہیں. اور اینڈ رزلٹ اس کا کیا آتا ہے؟ اس کا اینڈ رزلٹ صرف جو پبلک یونیورسٹیز ہیں ان کی ڈی فیم کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے پرائیویٹ یونیورسٹیاں جو ہے نا وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کو، گورنمنٹ جو سیکٹر کے ہیں ادارے، ان کو ڈی فیم کرتے ہیں، ان کو ڈی فیم کرتے ہیں. اور جو ہمارے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز کی جو ریگولیشنز ہیں، ایچ ای سی ود اپالوجی، آئی مائٹ بی رانگ، اور آپ کا ایگری کرنا اس سے ضروری بھی نہیں ہے، ایچ ای سی از ویری لینینٹ ٹو دیم. ایچ ای سی جس طرح سے گورنمنٹ یونیورسٹیز کو اسکرو کرتا ہے نا اوور اینی ایشو، ایچ ای سی ان پرائیویٹ لمبی فیسیں لینے والی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کو اوور لک کر جاتا ہے، اور بالکل بنیادی چیزوں میں کر جاتا ہے. جیسے ڈی ایم سی ہے، جیسے پرسنٹائل فارمولا ہے، جیسے سی جی پی اے کی جو شیٹ ہے وہ اس کے اندر کمپریہنسونیس نہیں ہے. اچھا، جو گورنمنٹ کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر انٹرنشپ، ہم انٹرنشپ پہ ہی بات کر رہے ہیں نا کہ اسکلفل ہونا چاہیے، صرف ڈگری نہیں ہونی چاہیے، اسکلفل ہونا چاہیے. اگر وہ اسکلز جو ہے نا گورنمنٹ کی یونیورسٹیز نہیں دیتی، اور وہ ان کے پاس وجہ ہے کہ جی بہت زیادہ لوگ ہیں، پیسے نہیں ہیں، بجٹ نہیں ہے، یہ لوگ بے بہا بجٹ لیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیتے. ان سے تو پوچھا جانا چاہیے نا، چلیں آپ کے ہاں تو کہ جی ماسز ہیں، بہت لمبا چوڑا سسٹم ہے، ہم نہیں پوچھ سکتے کس کو جا کے چیک کریں گے. ٹھیک ہے نا، ان کو تو چیک کیا جانا چاہیے جو اتنے پیسے کما رہے ہیں. تو یہ جو کمرشل ایسپیکٹ ہے نا، یہ اس کے پھیلنے کی وجہ یا اس کے گرو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں ہیں وہ اپنے سیگمنٹ کو، اپنے
کیمپسز کو بنانے میں ریلکٹنٹ ہیں, اپنے پروگرامز کو آگے لے کے جانے میں ریلکٹنٹ ہیں, اور جو ان کے اوپر ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو لینینسی کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. تو یہ دو ایشوز میری آبزرویشن تو یہ ہے. مریم, آپ کیا سمجھتی ہیں کوالٹی آف ایجوکیشن گر رہا ہے جیسے جیسے اسکول اور کالجز بڑھ رہے ہیں؟ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے جو پرائیویٹائز ادارہ بناتا ہے زیادہ سے زیادہ پیسے ارن کیے جائیں, اپنی تعداد کو بڑھایا جائے اور فیسیں جو ہے وہ بڑھائی جائیں, لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا. ہاں بالکل, کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا. بے شک آپ جو ہمارا نرسری میں جانے والا بچہ ہے اس کا بیگ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ بچہ نہیں اٹھا سکتا. یوں لگتا ہے آم ڈالے ہوئے ہیں اس میں. آم ڈالے ہوئے ہیں, وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے, مطلب ایک سبجیکٹ کی ایک پوری شیٹ ہوتی ہے اتنی موٹی, اور بچہ جو ہے وہ نرسری کلاس سے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. تو شاید ایک یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کا انٹرسٹ بھی اس کے اندر کم ہو جاتا ہے کہ بیگ بہت بھاری ہے. ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ پڑھنا ہے اور یہی آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ بھئی بس اس کو دکھانے کا بہت ہمیں شوق ہے, لیکن ان کو بتانے کا شوق نہیں ہے کہ یار آپ یہ سیکھو گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے کہ تعلیم پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہاں بچے کو پرائیویٹ اس میں ڈال دو, بیچارے ماں باپ اپنی ساری فیسیں لگا کے ایک بچے کو پرائیویٹ کالج میں ڈال دیتے ہیں میٹرک کے بعد کہ بچے نے جناب یہاں پہ اچھے سے اچھا پڑھنا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پھر وہ کمی رہ جاتی ہے جس کا بعد میں ان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار وہ ہو نہیں سکا جو ہمیں چاہیے تھا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں, تو بہت زیادہ ہیں. سولوشنز کیا ہیں فراز صاحب؟ سولوشن تو ایک نیشنل ایٹیٹیوڈ ہی ہے. جیسے جس دکھ درد کے ساتھ آپ پروگرام کر رہے ہیں نا, یہ دکھ درد نا ان کو بھی ہونا چاہیے جو اس سے پیسے کما رہے ہیں, ان کو بھی ہونا چاہیے جنہوں نے اس کا آؤٹ کم لینا ہے, اور ان کو تو ہے ہی ہے بیچارے جو خرچ رہے ہیں. جیسے مریم نے ابھی کہا کہ پیسے خرچ لیے, بچے نے ڈگری مکمل کر لی, اور آپ کو ایٹ دی اینڈ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار نہیں بہت کچھ رہ گیا, میں نے پیسے بھی خرچ کیے. اگر آپ نے پیسے نہیں خرچ کیے یعنی آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا نا, پھر تو آپ کو اتنا زیادہ پچھتاوا نہیں ہوگا. آپ کہیں گے میں بے بس تھا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے پیسے لگائے ہیں لیکن ریٹرن نہیں آیا. سولوشن اس کا یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو بھی ہمارا جو کمنگ ہے جنریشن, یا جو اس وقت کرنٹلی بھی چل رہی ہے, ابھی بھی اٹ از ناٹ ٹو لیٹ, رادر اٹ از ناٹ لیٹ ایٹ آل. اگر ہمیں احساس ہو گیا تو ابھی بھی لیٹ نہیں ہوا. سولوشن یہ ہے کہ ہمیں تھیوری کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو ہماری جتنے بھی ہیں اب جو اسکلڈ سیگمنٹیشنز ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے کیوبا جو ہے اس کے پیرامیڈکس پوری دنیا میں مشہور ہیں, فلپینو میڈز اور ٹیچر پوری دنیا میں مشہور ہیں. ہر ملک کے اپنی اپنی ایک لیبر ہے, اپنی اپنی ایک ہیومن کیپٹل ہے جو پوری دنیا میں نون ہے فار دیئر سرٹن ایکسپرٹیز. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اسکل اورینٹڈ جو ہے نا کوالیفیکیشن چاہیے, اپلائیڈ کوالیفیکیشن چاہیے. وہ کوالیفیکیشن چاہیے جو اپلائی ہوتی ہے. ایسی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے جس سے ہم صرف بحث کر سکتے ہوں. یعنی آپ دین پہ کروا لیں, آپ سیاست پہ کرا لیں, آپ موریلٹی پہ اخلاقیات پہ کرا لیں, ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کے علاوہ کرنا ہی کچھ نہیں آتا. آپ کمپیوٹر کی بات کرنا شروع کریں, آپ کسی کامرس کی بات کرنا شروع کریں, نئے بزنس کی بات کرنا شروع کریں, آپ انٹرپرینیورشپ کی بات کرنا شروع کریں, 5 منٹ بات ہوگی ختم ہو جائے گی, کیونکہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. سو فرسٹ آف آل وی شوڈ فوکس کہ ہم نے اسکلڈ یا اپلائیڈ ایجوکیشن. نمبر 2, جو ہم نے اپنے بچوں میں بنیادی چیزیں جو ڈیولپ کرنی ہے وہ اسکول ڈیولپ کر دیتا ہے, جیسے میتھمیٹیکل اسکل, ریڈنگ اسکل, رائٹنگ اسکل. ٹھیک ہے نا, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ لوگوں کو آگے لے کے آتی ہے, وہ کیا ہے, وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ یا کریٹو اسکل, کہ میں اس میں سے کریٹ اپنے لیے کیسے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, ابھی میری آپ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے انٹرنشپ کا اس کی ایک جیسی ڈرافٹنگ ہے. ایک جیسی ڈرافٹنگ اس لیے کہ ایک بندے نے ڈرافٹ کر دیا, دوسرے نے اٹھایا کاپی کر لیا, تیسرے نے اٹھایا اس نے کاپی کر لیا, نام لکھ دیا جاتا ہے اور ہاں ہاں, یعنی اس کا بیہیویئر بھی ود ان 6 months کیسا رہا, ہر ایک کا سیم تو نہیں نہ ہوگا, ظاہر ہے. تو جس نے جو کیا ویسا لکھا بھی جانا چاہیے, بالکل لکھا جانا چاہیے, لیکن یہ that requires creativity and that is not there. کیونکہ وہ ایک سم اپ رپورٹ ہوتی ہے جس میں آپ نے بتایا ہوتا ہے بچے نے کیا کیا, کن چیزوں میں ویک ہے, کن میں اسٹرانگ ہے, یہ لکھا جانا چاہیے. دین ہی آپ اسے ریکگنائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں.
آپ یقین نہیں کریں گے، یعنی میری آنکھوں سے یہ روز گزرتا ہے. میں اسٹڈی کنسلٹنٹ ہوں، تو میں نے ریکمنڈیشن لیٹر جو ہیں وہ باہر یونیورسٹیز کو بھیجنے ہوتے ہیں. وہ ریکمنڈیشن جو لیٹر بن کے آتا ہے نا، اس کے اندر سپیلنگ اور ڈرافٹنگ کی مسٹیکس ہوتی ہیں. ایک کلرک 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے وہ نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی آپ تو بات کر رہے ہیں نا ایک پروفائل بلڈنگ کی، ایک پورا جو ہے امیج بنانے کی. میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو سٹینسل ہے، آپ نے لکھا اور یعنی ایسے رکھا اور اس کے اوپر سے انک جو ہے نا وہ تھرو کر دی. تو وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایک جو ہے نا کریٹو تھنکنگ جو ہے ہماری، جسے ہم کریٹیکل سکل بولتے ہیں، یہ ہونی چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بچوں کے اندر، ہم یعنی بچوں سے مراد میں تمام وہ ان لوگوں کو لیتا ہوں جو یونیورسٹی لیول تک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں ٹیچر ہوں تو ہمارے منہ سے بچہ ہی نکلتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اسٹوڈنٹ. تو جو بچوں کے اندر نا ڈیسیژن میکنگ کسی صورت میں ڈیولپ نہیں ہوتی، کسی صورت میں ڈیولپ نہیں ہوتی. اور اس لیے ڈیولپ نہیں ہوتی کہ ان کو جو اسائنمنٹ ہے وہ آپ کے والی بات ہے کہ کسٹمائز نہیں دی جاتی. بچے کو علیحدہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اگر کسی بچے کا میتھ کمزور ہے تو اس کو میتھ کی اسائنمنٹ دینی چاہیے تاکہ وہ اس میں گرو کرے. کسی بچے کی ریڈنگ کمزور ہے تو ریڈنگ ریلیٹڈ ہونی چاہیے. کسی بچے کی انڈسٹری ریلیٹڈ کوئی چیز کمزور ہے تو اس کے اوپر اس کو موقع دینا چاہیے، سپروائز کرنا چاہیے سپروائزر کو یا ٹیچر کو. ہم تو ان کو سپروائزر بولتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں بیسیکلی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر صورت میں نا ہم آج نہیں کریں گے نا، 100 سال بعد یہ کر رہے ہوں گے. لیکن اس 100 سال میں دنیا کہاں چلی جائے گی، یہ ایک علیحدہ بات ہے. مطلب ارلیئر دا بیٹر والی بات ہے کہ جتنی جلدی ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ریڈنگ، رائٹنگ، میتھمیٹیکل سکل کے ساتھ ساتھ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ، ہمیں ڈیسیژن میکنگ، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے جس وقت آپ ٹریڈ میں چلے جاتے ہیں. بالکل ٹریڈ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ نے بڑی اچھی ڈسکشن کی اور بڑا زبردست سیگمنٹ رہا آپ دونوں کے ساتھ. آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ لوگ آج کے شو میں آئے. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ آنا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ہاف جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارے شو کا، اور اس ہاف کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو محکموں کی طرف سے ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے، ان ریٹ لسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو آگاہ کیا جائے. تو کیا ریٹس ہوں گے آج کے سبزیوں اور فروٹس کے، دیکھتے ہیں آج کے بھاؤ میں. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے، مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی گئی ہے اس میں سبزیاں اور فروٹس کے ریٹس آج کیا ہوں گے؟ جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعرات کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ تعال ابھی بھی قائم ہے. موسم گرما کے اندر یہ مہنگی ترین سطح ہے، اور جہاں گزشتہ 2 ہفتوں سے جو ہے کوئی رد و بدل دیکھنی جا رہی. سبزیوں میں دیکھیں تو تیزی بھی ہے لیکن بیشتر جو ہے وہ کمی ہوتی ہوئی واقع ہوتی دیکھی جا رہی ہے. آلو 2 روپے کلو مہنگا ہوا ہے 68 سے 70 کا. پیاز 5 روپے سستا ہوا 65 روپے سے 60 روپے. لہسن دیسی سفید 5 روپے مہنگا ہوا 145 سے 150. لیمو دیسی 10 روپے سستا ہوا 190 سے 180. سبز مرچ 5 روپے سستی ہوئی ہے 60 سے 55. گھیا توری 20 روپے سستی ہوئی ہے 95 سے 75 روپے کلو. کریلا 30 روپے مہنگا ہوا ہے 100 سے 130 روپے کلو. گھیا کدو 10 روپے سستے ہوئے ہیں 55 سے 45 روپے کلو. بینگن 10 روپے مہنگے ہوئے ہیں 55 سے 65 روپے کلو. گاجر چائنا 5 روپے مہنگی ہوئی ہے 80 سے 85 روپے کلو. بھنڈی توری 10 روپے کلو سستی ہوئی ہے 105 سے 195 روپے کلو. 205 سے 195 روپے کلو. سیب کالا کلو 335 پہ ہے. سیب سفید 220 پہ ہے. کیلا 320 روپے درجن پہ ہے. فالسا 150 پہ ہے. خربوزہ 90 روپے کلو ہے. تربوز 40 روپے کلو ہے. آڑو 135 روپے کلو پہ برقرار ہے. آم انور ڈٹول 370. آم سندڑی 200. آم لنگڑا 110. آم دسہری 220 اور آم مالدہ 140 روپے کلو کی قیمت پہ برقرار ہے. پھل مکمل طور پر مستحکم دکھائی دیتے ہیں. سبزیوں کے اندر گزشتہ روز دیکھیں تو تیزی دیکھی جا رہی تھی، آج کمی واقع ہوتی دیکھی جا رہی ہے. ہفتے میں یہی اتار چڑھاؤ اور آنکھ مچولی جاری رہتی ہے، ایک دن اوپر جاتا ہے تو دوسرے دن نیچے آتا ہے. لیکن عوام کو حقیقی معنوں میں جو سبزی یا پھل جو ہیں ان کی مد کے اندر سستی اشیاء ملتی نظر نہیں آ رہی. جی بہت شکریہ بلال، آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اور بالکل ریٹس جو ہیں وہ ان کی پرائس ہائیک جو ہے اسے دیکھ کے لوگ کافی حد تک جو پریشان نظر آتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. آج ہم سیکنڈ ہاف جو ہے اس میں خاص طور پہ وفاقی ٹیکس
मुहतसब जो है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद होंगे उनके साथ पहले मैं तारुफ करवा दूं, फिर इस पर डिटेल में जो डिस्कशन है वो की जाएगी। हमारे साथ मोहम्मद इशफाक अहमद साहब मौजूद हैं जो कि एडवाइज़र हैं वफाकी टैक्स मुहतसब के, तो आपको जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ नज़ीर अहमद विर्क साहब मौजूद हैं जो कि फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है फैसलाबाद टैक्स बार के, तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। सबसे पहले मैं नाज़रीन यहाँ पे डिस्कस जो है वो टैक्स के हवाले से करना चाहूँगा। ये एक ऐसा खौफ है जहाँ पे टैक्स का वर्ड यूज़ होता है ना, बिजनेस कम्युनिटी के रोंगटे एक बार खड़े हो जाते हैं। यूँ महसूस किया जाता है कि FPR की तरफ से बेजा टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते हैं, या टैक्स नेट को उस तरह से नहीं पिलाया जा रहा है जैसे पिलाया जाना चाहिए। ख़ास तौर पे इन चीज़ों से SME सेक्टर जो है वो दूर नज़र आता है। कहा यह जाता है जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं कि टैक्स नेट को अगर बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, तो जितना उन पे बर्डन आ रहा है तो वो बर्डन जो है वो दिन ब दिन कम होता चला जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। अल्टीमेटली बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं। उनका कहना है कि टैक्स नेट, ये नाम ही ऐसा है कि एक बार इस जाल में नेट में जो आ जाता है उसको फिर FBR जो अच्छे से जकड़ के रखती है, फिर नोटिस पे नोटिस होते हैं, क्या क्या मामला जो किए जाते हैं, इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। तो सबसे पहले इशफाक साहब की तरफ चलते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इशफाक साहब, सबसे पहले आसान लफ्ज़ों के अंदर वफाकी टैक्स मुहतसब होता क्या है, इसका काम क्या है, और ये अदारा किस किस नौयत के काम है जो करता है, और इससे हमारी हुकूमत को, मईशत को क्या फ़ायदा पहुँचता है? जी बहुत शुक्रिया जनाब। बेसिकली तो टैक्स मुहतसब का काम ये है कि जो टैक्स पेयर को जो टैक्स से मुतल्लिका कोई भी मसाइल हैं, उनको टैक्स पेमेंट में कोई प्रॉब्लम है या कोई मैल एडमिनिस्ट्रेशन है टैक्स के महकमे की तरफ से, या फिर उनको टैक्स पेमेंट में कोई प्रॉब्लम है या कोई हरेसमेंट का इशू है, और वो अपने कारोबार में जो रोज़मर्रा के मामलात में उनमें टैक्स से मुतल्लिक उनको कोई मसाइल हैं, तो वफाकी मुहतसब जो टैक्स है वो उस सिलसिले में टैक्स पेयर की मदद करता है और उनके मसाइल हल करता है। यही मकसद है टैक्स मुहतसब का। और इसी सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में 14 के करीब ऑफिसेज़ हैं मुख्तलिफ शहरों में, जो कि टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन के लिए ही बनाए गए हैं। तो यहाँ फैसलाबाद आने का मकसद भी यही है कि चूँकि आम तौर पे टैक्स पेयर को या सिटीज़न को वफाकी मुहतसब के अदारे के बारे में इतनी आगाही नहीं है। ये जो अभी आपने बात की है कि टैक्स से घबराना या डरना, वो इसीलिए है कि हमारे यहाँ टैक्स पेयर को जो टैक्स से मुतल्लिक पूरी मालूमात भी नहीं है, उसको अवेयरनेस भी नहीं है। ख़ास तौर पे टैक्स पेयर को अपने जो उसके राइट्स हैं उसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो अपने टैक्स प्रॉपर नहीं अदा कर पा रहा, या फिर वो जो टैक्स के बारे में ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिटर्न फाइलिंग है या रिफंड क्लेम है, उसके बारे में वो सही तरह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहा, बल्कि वो हमेशा अफ्रेड भी रहता है टैक्स अथॉरिटी से। तो इस सिलसिले में हमारे ये है कि ये आगाही मुहिम है। हमारा मकसद ये है कि टैक्स पेयर को जो टैक्स पेयर के अपने राइट्स हैं उनके बारे में आगाही दी जाए, ताकि वो इत्मीनान से अपना कारोबार कर सके और जो टैक्स अमूर हैं वो भी उसी तरह से तय पा सकें। तो यही मकसद है वफाकी टैक्स मुहतसब का, उसी के लिए हम इधर फैसलाबाद में विजिट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कोई शिकायत आती है कि FPR के इंस्पेक्टर्स जो हैं या फिर मुतल्लिका अदारे के कोई भी ऑफिसर्स, उनको किसी किस्म के भी नोटिस जो बिज़नेस कम्युनिटी को भेजते हैं या तंग करते हैं, उसके एवज़ कोई रिश्वत या कोई पैसों का डिमांड करते हैं? कोई ऐसे आपके पास केसेस आए? अच्छा देखिए ना, ये जो मसला है कि ये कोई टैक्स अथॉरिटी का कोई भी एम्प्लाई अगर किसी टैक्स पेयर को तंग करता है, तो या फिर वो उस टैक्स अथॉरिटी से कोई हरेसमेंट फील करता है, तो इसी सिलसिले में टैक्स मुहतसब का ऑफिस है। अब इस तरह की डायरेक्ट शिकायत तो बहुत कम है कि जिसमें कोई डायरेक्टली है, ख़ास तौर पे फैसलाबाद में इस तरह की शिकायत उस तरह से नहीं है वफाकी मुहतसब के पास। ताहम जो रोज़मर्रा की टैक्स मामलात हैं, जैसे कि किसी ने रिफ़ंड फाइल किया हुआ है और उसका रिफ़ंड प्रोसेस नहीं हो रहा, या रिफ़ंड प्रोसेस हो गया है तो उससे उसको पेमेंट नहीं मिल रही, इस तरह के मसाइल तो हैं। कल ही हमने इधर मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ सेमिनार किया है, तो उसमें जनरली मसाइल यही हैं। अच्छा, आपका बड़ा सवाल इसलिए भी अहम है कि
یہاں پہ فیصل آباد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیکس پیئر کافی خوفزدہ بھی ہے یہ ٹیکس کے امور کے سلسلے میں، کہ عام پتہ نہیں طور پہ کیا وہ ہو جانا۔ شکایت کرنے میں سے بھی گھبراتا ہے۔ تو وہ یعنی جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ جو ٹیکس پیئر کے اپنے رائٹس ہیں وہ اس سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے یا ٹیکس پیمنٹ ہے یہ اکارڈنگ ٹو دا لا ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ ٹیکس اتھارٹی نے ایک لا کے مطابق نوٹس دینا ہے یا انفورسمنٹ کرنی ہے ٹیکس جمع کروانے کے لیے، محصولات جمع کرنے کے لیے، جس کے بغیر ظاہر ہے کہ کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ تو ٹیکس اگر ڈیو ہے تو وہ جمع کروانا ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ دوسرا ہے، وہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کو اپنے رائٹس، اپنی ٹیکس آبلیگیشن کا اگر پتہ ہوگا تو پھر وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو یہ آگاہی ہونی چاہیے نا کہ جی میرے رائٹس کیا ہیں، میں نے اگر کسی کی طرف سے ہراسمنٹ ہے یا مجھے کوئی دباؤ کا مسئلہ ہے تو وہ میرے پاس فورم اویلیبل ہے، میں وہاں جا کے اپنی درخواست جمع کراؤں، کمپلیٹ کروں اور اپنی جو مسائل کا حل لے سکوں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ نذیر احمد ویک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویک صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ بعض اوقات جب ٹیکس پیئر کسی قسم کی شکایت لے کے جاتا ہے تو اس کے بعد انٹر ڈپارٹمنٹل اگر دیکھا جائے ایف بی آر کے اندر اسے پہلے سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ کا سوال ایگزیکٹ 100% ٹھیک ہے۔ لوگوں کے اندر خوف بھی یہی ہے کہ اگر میں اپنی جائز شکایت بھی کروں گا تو اس کے بعد محکمہ مجھے نظروں میں رکھ لے گا کہ یہ بندہ ہماری شکایت کرتا ہے، یہ ایف ٹی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ میں سر سے توسیع اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر سے یہی گزارش کروں گا کہ ایسا میکانزم بنائیں کہ جو ٹیکس پیئر ہے چاہے وہ اپنے ایڈوائزر کے تھرو کروا رہا ہے یا خود اپروچ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں ٹیکس کلیکٹر کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس کے بعد ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، اس کو کوئی انڈیو نوٹسز بھیج رہا ہے، تو فوری طور پہ اس کے سامنے ایک فورم ہو جہاں پہ وہ اپنی شکایت پٹ کرے اور اس کا امیڈیٹ ریسپانس آئے۔ ہمیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ فیصل آباد میں جیسے سر نے کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈائریکٹ کمپلینٹ نہیں ہے، جرنلائز کمپلینٹس ہیں۔ جرنلائز کمپلینٹس میں کوئی ٹیکس پیئر یا اس کا کوئی نمائندہ کوئی نامینیٹ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ فیصل آباد پہ یہ بات بہت زیادہ مائنڈ کی جاتی ہے کہ یہ بندہ ایف ٹی او کے پاس جاتا ہے۔ یہاں پہ آج سے 2-3 سال پہلے سر کے نوٹس میں ہوگا، ہمارے ایک اپنے بار کے ممبر تھے، وہ ایف ٹی او کے پاس اکثر جاتے تھے، تو محکمے نے اس کے خلاف احتجاج کیا کیونکہ ایف ٹی او صاحب نے، سڈل صاحب نے ایک سٹنگ افیسر کو پنش کیا تھا، تو اس کے بعد محکمے نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس کے خلاف کیسز کھول دیے، اس کی پوری وہ لسٹ لے لی، اس کے کتنے کیسز ہیں اس کی اسیسمنٹ کر لی۔ تو کم از کم اس کو ختم کرنا چاہیے۔ پہلے جو میں سر سے گزارش کروں گا، جو دوسرا مسئلہ ہے، یہاں پہ جو لے مین آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وفاقی متصب کا آفس کہاں پہ ہے، وہاں پہ کمپلینٹ کیسے کرنی ہے، کیا الیکٹرانک کرنی ہے، کیا سادہ کرنی ہے، اس کی فیس کتنی ہے، وہ اس کو وکیل رکھنا پڑے گا یا وہ خود جا کے سادے کاغذ پہ کمپلینٹ کرے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ٹیکس پیئر کو اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اور جو آفس آف دا یہاں پہ فیصل آباد میں ایڈوائزر ہے، وہ بالکل ایک الٹیمیٹلی ہٹ کے ہے کنال روڈ پہ، ٹیکس آفس ہے جیل روڈ پہ۔ یہاں پہ جیل روڈ پہ جس بندے کو پرابلم آتی ہے ایک لے مین کو، وہاں پہ کوئی ڈسپلے بھی نہیں ہے، کوئی سر کے آفس کا وہاں پہ کوئی سٹینڈ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کو شکایت ہو تو آپ فوری طور پہ یہاں پہ رابطہ کریں۔ یہ ایسی چیزوں کو کرنا چاہیے تاکہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں ٹیکس پیئر کے، وہ ساتھ ساتھ ایڈریس ہوں اور اس کو حوصلہ ہو کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اسے فوری طور پہ مجھے ازالہ ہوا ہے۔ اور جیسے کہ دوسری کورٹس ہیں وہ ارجنٹ ریلیف، انٹرم ریلیف دے دیتی ہیں، تو کیا ان کا ادارہ بھی ایسے کوئی انٹرم ریلیف دیتا ہے؟ یہ مجھے سر سے بھی تھوڑی سی وضاحت چاہیے تھی اس بارے میں۔ جی سر۔ جی بہت شکریہ ورک صاحب، آپ نے بڑا تھوڑا سا اس کو ان ڈیٹیل ذکر کر دیا۔ اب سب سے پہلے تو دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی آپ ٹیکس بار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، تو واقعی ٹیکس مہوتسو کے ادارے کا مقصد ہی یہی ہے اور اس کے بنانے کا، یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جی جو ٹیکس سے متعلق امور میں ٹیکس پیئر کی جتنی بھی شکایت ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور یہ بالکل ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے اور سپیڈی جسٹس کا میکینزم ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی لائر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی فیس جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ایک ایس ایم ایس کے تھرو، واٹس ایپ موبائل کے تھرو، ای میل کے تھرو، آن لائن فارم بنا ہوا ہے اس کے تھرو، یا پھر آپ جو کنار روڈ پہ آفس ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی بیک سائڈ پہ یہ آفس ہے ایف ٹی او کا، جہاں پہ ہمارے ایڈوائزر صاحب بیٹھتے ہیں ڈاکٹر اکرم،
وہاں پہ جا کے آپ کمپلینٹ جمع کروا سکتے ہیں. اچھا اس کے لیے آپ کو یہ واحد ادارہ ہے جس کے لیے نہ آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں پہ آپ کو پیسے دینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی فیس ہے، یعنی یہ فری آف کاسٹ اور ایک قسم کا فاسٹ. ہمارے جو ایوریج ٹائم ہے ورک صاحب، آپ حیران ہوں گے، آپ عدالتوں میں دیکھتے ہوں گے کیس کیسے چلتے ہیں، تو یہاں پہ جو میکسیمم ٹائم ہے وہ لا کے مطابق 60 ڈیز ہے اور ایوریج ٹائم ہمارا ہے 45 دن کا. لیکن ہم بہت سے فیصلے جو امیجیٹ کے طور پہ بھی حل کرتے ہیں، اور کل ہی بہت سارے کیسز ہیں جو ابھی فائل ہوئے ہیں اور امیجیٹلی اس کے سلوشن کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ عوام کو اس ادارے کے بارے میں پتہ ہو. گھبرانا یا پریشان ہونا یا یہ خوف کا شکار ہونا ٹیکس سے متعلق امور پہ، اس کی مین وجہ ہی ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس کی کمی ہے. اب آپ نے خود بات کر دی کہ ہمارے جو ایک پہلے ایف ٹی او صاحب تھے، ان کے دور میں، ڈاکٹر شعیب سڈل کے دور میں، اگر ادھر ڈیفائنس پہ کوئی اریسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے، اور یہ ادارے کے ہوئے تھے، یعنی ایف بی آر کے لوگ ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایف ٹی او کے پاس یہ پاور ہیں کہ وہ ٹیکس پیئر کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس پیئر کو اپنے فورم سے بھی، یہ اس چینل کے فورم سے بھی، ٹیکس پیئر کو آگاہی ہونی چاہیے، عام شہری کو بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ ان کے پاس یہ ایک ادارہ یا ایک فورم ہے جہاں پہ جا کے وہ اپنے مسائل جو ٹیکس سے متعلق ہیں یا ٹیکس اتھارٹی کے متعلق ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے متعلق جو چاروں ٹیکسز ہیں ان کے متعلق آپ ایف ٹی او کے ادارے میں آن لائن یا جا کے دفتر میں شکایت کر سکتے ہیں، اور وہ چاہے انکم ٹیکس سے متعلق ہو، سیل ٹیکس سے متعلق ہو، ان ٹیکسز کے امور سے متعلق جو ریفنڈ ہے ان سے متعلق ہو، کسٹم کے متعلق ہو یا ایکسائز ڈیوٹیز کے متعلق ہو. کوئی بھی شہری جا کے فری آف کاسٹ شکایت کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ صرف ایک ایس ایم ایس کے تھرو، موبائل واٹس ایپ نمبر بھی ہے اس کے تھرو بھی کر سکتا ہے، ٹیلی فون کال ہیلپ لائن بنی ہے اس کے تھرو بھی یہ کر سکتا ہے شکایت، اور اس کا فوری ازالہ ہوتا ہے اور یہ فری آف کاسٹ سر. لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو اس سے آگاہی کریں تاکہ ان میں یہ حوصلہ ہو کہ یہ ایک فورم ہمارے لیے انہی کے لیے بنا، گورنمنٹ پاکستان نے یہ بنایا ہوا ہے، تو وہ وہاں جا کے جب شکایت جمع کرائیں گے، اگر ان کو کوئی پرابلم ہے ٹیکس اتھارٹی سے، تو وہ شکایت جمع کرائیں گے تو اس کا فوری ازالہ کیا جائے گا فیڈرل ٹیکس امبڈسمن کے فورم سے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. محمد اشفاق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. اشفاق صاحب، یہ وفاقی ٹیکس محتسب ادارہ جو ہے یہ اسٹیبلش کب ہوا، کیوں ضرورت اس کی پیش آئی، کون ہے اس کو جو آپریٹ کرتا ہے، ان کے آفیسز کہاں کہاں پہ ہے، اور اگر کوئی شکایت آتی ہے تو اس کو حل کرنے کا پروسیس کس طرح سے پرسو کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ وفاقی ٹیکس محتسب کا جو ادارہ ہے یہ 2000 میں بنا ہے اور آج اس کی ایگزسٹنس تقریباً 13 بڑے شہروں میں ہے، چھوٹے بڑے شہروں میں 13 میں، یعنی لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی میں تو یہ ہے ہی ہے، لیکن چھوٹے شہروں میں جیسے حیدرآباد ہے، سکھر ہے، سرگودا ہے، ان شہروں میں بھی ہے. تو 13 آفیسز ہیں جی فیڈرل ٹیکس امبڈسمن کے آل اکراس دا کنٹری، اور اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ پورا پاکستان اس کی جورسڈکشن ہے. اس کا مینڈیٹ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس کے مینڈیٹ میں جو ٹیکس پیئر، اگریو ٹیکس پیئر کی جو شکایت ہیں ان کے ازالے کے لیے یہ ایک فورم ہے، اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے اور فاسٹ ٹریک قسم کا اس کا ریزولوشن پروسیس ہے. اب آپ نے جیسے پوچھا ہے کہ جی اس کا کمپلینٹ میکینزم کیا ہے، تو ٹیکس پیئر جب شکایت جمع کرواتا ہے اس کے لیے جو بھی چینل ہیں، وہ چاہے ایس ایم ایس کے تھرو ہے یا کوریئر کے تھرو، ڈاک کے ذریعے کوئی لیٹر بھیجتا ہے، یا واٹس ایپ موبائل کے ذریعے، یا ہماری ہیلپ لائنز ہیں ان کے ذریعے اگر وہ شکایت جمع کراتا ہے، تو اس شکایت کو رجسٹر کرنے کے بعد ایک انیشل پروسیس ہوتا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس شکایت کے اگینسٹ کسی ایپلیٹ فورم میں یا کسی کورٹ میں یہ کیس سب جوڈس تو نہیں ہے. اگر تو یہ کسی اس طرح کے سب جوڈس میٹر میں نہیں ہے تو پھر یہ کمپلینٹ رجسٹر کر لی جاتی ہے، اور یہ کمپلینٹ ہونی چاہیے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ کمپلینٹ ہونی چاہیے فیڈرل ٹیکسز کے بارے میں، جو انکم ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے،
फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ हैं और कस्टम से मुतल्लिका शिकायत होनी चाहिए। तो अगर ये सूरत हाल है और शिकायत आई है तो रजिस्टर हो जाती है। रजिस्टर होने के बाद फिर जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि अगर तो ये कंप्लेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और एडवाइज़र एफटीओ ये समझते हैं कि इसका इमीडिएट सलूशन किया जा सकता है मुतल्लिका अदारे से रजू करने के बाद, तो ये फिर हल के लिए चली जाती है। अदरवाइज़ फिर इसका वही मैकेनिज़्म है कि दोनों पार्टीज़ को नोटिस किया जाता है, उसके बाद हियरिंग हो सकती है, हियरिंग के बाद फिर टाइम दिया जाता है जो ड्यू टाइम है ताकि वो मसला हल हो। अगर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई सलूशन आ जाता है तो वो फिर शेयर किया जाता है मुतल्लिका टैक्स पेयर से या शिकायत करनिंदा से और उसकी सेटिस्फेक्शन की हद तक ये मसला रिजॉल्व किया जाता है। इसके अंदर ये भी है कि दोनों तरफ ही अगर टैक्स पेयर के हक में फैसला आ जाता है तो डिपार्टमेंट रिव्यू के लिए जा सकता है एफटीओ के पास ही या फिर प्रेसिडेंट के पास। और ये भी इसमें है कि चूँकि ये एक बड़ा फास्ट ट्रैक और इमीडिएट सोल्यूशन मैकेनिज़्म है, तो जो एफटीओ में जो कंप्लेंट आती हैं उनकी रिव्यू के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट का फोरम है और प्रेसिडेंट के फोरम से भी अगर ये इंडोर्स हो जाता है फैसला तो फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना होता है और इसके लिए जो एफटीओ के ऑर्डिनेंस में टाइम दिया गया वो 60 डेज है मैक्सिमम। तो ये मैकेनिज्म है। बिल्कुल ठीक कहा। नज़ीर अहमद विक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। विक साहब, फैसलाबाद की हद तक यहाँ के ऑफिस में आपकी इतलात के मुताबिक अब तक कितनी शिकायत रजिस्टर्ड हुई हैं, कितने ऑफिसर्स हैं जिनकी शिकायत की गई, उनको सज़ा मिली, कोई नंबर्स हैं आपके पास इस सवाल? सर इस बारे में एग्जैक्ट नंबर तो एडवाइज़र साहब बताएंगे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस में, मैं बार का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ 1 साल पहले, तो यहाँ पे कंप्लेंट की रेशो बहुत कम है। उसकी मेजर वजह मैं वही बताऊंगा कि टैक्स पेयर के जहन में एक खौफ है। उसकी जो दूसरी, मैं सर से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इनके जो अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं एफबीआर के, चीफ कमिश्नर लेवल के, मोस्टली वही एडवाइज़र लगाए जाते हैं। क्या वफाकी मुतसिब साहब के पास जैसे कि दूसरी फेडरल कोर्ट्स हैं वहाँ पे वो जुडिशरी से बंदे लेते हैं, वहाँ से वो लॉ फर्टर्निटी से बंदे लेते हैं, या 2 बंदे होते हैं, एक मेंबर जुडिशल होता है, एक मेंबर टेक्निकल होता है जो डिपार्टमेंट का होता है। लोगों के जहन में यह है कि यहाँ पे जो एडवाइज़र साहब बैठे हैं वो आज से 1 साल 2 साल पहले इसी डिपार्टमेंट से एज ए चीफ कमिश्नर या कमिश्नर उठ के गए हैं, तो हम उसके पैरेलल जो साहब हैं उसकी कैसे कंप्लेंट करें और हमें फौरी तौर पे उसका रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल। और फैसलाबाद से में कमिश्नर जावेद महमूद भट्टी भी रह गए, वो भी गालबन अभी मुल्तान के अंदर सर्व कर रहे हैं, तो ये सर बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। सिटिंग एडवाइज़र भी फैसलाबाद में चीफ कमिश्नर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल जी। विर्क साहब, इसके ये जो आपने बात की उसका देखें ना, एक तो मैं ये कह दूं कि हमारे पास भी फेडरल टैक्स ombudsman में लीगल एडवाइज़र भी हैं जो कि लीगल फोरा से भी हैं आउट ऑफ ये जो एफबीआर से। ताहम इसका आप ये भी देखें कि इसका मकसद ये है कि जो रिटायर्ड एडवाइज़र लिए जाते हैं उसका मकसद ये है कि चूँकि वो बहुत वेल वर्स्ड होते हैं, टैक्स एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म है, तो उससे मुकम्मल तौर पे आगाही होना और फिर जो एफबीआर का वर्किंग प्रोसेस से भी आगाही होना ये बहुत ज़रूरी है कोई मसाइल को हल करवाने के लिए। तो ना सिर्फ ये कि एडवाइज़र के पास एक लीगल या लॉ की अंडरस्टैंडिंग होती है, बल्कि जो मैकेनिज़्म है इम्प्लीमेंटेशन का, इन्फोर्समेंट का, उसकी भी बड़ी आगाही होती है, जिसकी वजह से कोशिश ये की जाती है कि जो सीनियर फैकल्टी है एफबीआर से वो रिटायरमेंट के बाद इधर एंगेज की जाती है ताकि मसाइल का हल जल्द करवाया जा सके। उसका पर्पस भी ये है कि एक बंदा लेकिन अगर सर माजरत के साथ मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, जब उन्हीं लोगों को आप लगा देंगे ऊपर और वो लोग क्योंकि उस डिपार्टमेंट में रह के आए होते हैं तो हर एक के साथ उनके लिंक्स होते हैं, और जिनके साथ लिंक्स होते हैं क्या उसके बारे में एहतिसाब कर पाएंगे वो? जी बहुत अच्छा आपका सवाल ये है सर। इस पे डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मोहम्मद इशफाक अहमद हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। सर, टैक्स के हवाले से जो आपके अदारे ने काम किए, जो बड़े केसेस सॉल्व किए
اور اس سے عوام کو کیا کیا فائدہ پہنچا، اس حوالے سے بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ سب سے بڑا تو جو جیسے فیصل آباد شہر کا مسئلہ ہے، تو ایف ٹی او کا ادارہ پچھلے 1 سال میں تقریباً 7 بلین کے قریب ریفنڈ ایشو کروا چکا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے ایف ٹی او کے ادارے میں کمپلینٹ کی اور پھر ان کے ریفنڈ ایف ٹی او کی کمپلینٹ کے بعد سینکشن ہوئے، تو یہ سب سے بڑا ریلیف ہے۔ اسی طرح سے جو بہت سارے کیسز ہیں جو کسٹم سائڈ پہ حل کروائے گئے ہیں، لوگوں کا فائدہ ہوا ہے اس میں۔ اسی طرح سے یہ جو اڈہاک ٹیچرز تھے، جیسے ریڈیو پاکستان میں یا پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن میں جو ایڈہاک ٹیچرز تھے، ان کی جو فیس مل رہی تھی اس پہ 20% کے حساب سے ٹیکس ڈیڈکشن ہو رہی تھی، جنہوں نے پھر ایف ٹی او کے پاس کمپلینٹ کی اور ان کی یہ جو ٹیکس کی ڈیڈکشن تھی 20%، وہ کم کروائی گئی۔ اسی طرح سے یہ جو ٹیچرز ہیں، ان کی جو فیس مل رہی تھی ان کو ایڈ ہاک ٹیچرز اپوائنٹمنٹ کی بیس پہ، ان کو بجائے سیلری کنسیڈر کرنے کے وہ ان کی سروس چارجز کنسیڈر کیے ہوئے تھے، جس پہ 20% کا ٹیکس تھا، جنہوں نے پھر ایف ٹی او کے پاس کمپلینٹ کی اور پھر ان کو ریلیف دیا گیا، اور ان کا وہ فیس کی بجائے ان کی وہ سیلری کنسیڈر کی گئی، اور سیلری میں پھر جو انیشل ایگزیمپشن ہے وہ ان کو گرانٹ ہوئی اور ان کے ٹیکسز ریڈیوس ہوئے۔ تو یہ ماسز لیول پہ لوگوں کو بینیفٹ ہوا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ٹیچر ہیں ابھی سرگودا پشاور سائڈ پہ۔ تو میری آپ کے فورم سے یہ ہوگی ریکویسٹ کہ جو فیصل آباد میں جو ایڈ ہاک ٹیچر ہیں، وہ بھی اگر ان کی جو فیس ان کو مل رہی ہے، یا ایون جو ان کی ایگزام کنڈکٹ پہ جو ان کو چارجز مل رہے ہیں، ان پہ اگر ان سے زیادہ ٹیکس کی کلیکشن ہو رہی ہے تو وہ ایف ٹی او کے ادارے کے پاس آ کے کمپلینٹ جمع کروا سکتے ہیں اور ان کو ریلیف ملے گا۔ تو یہ بڑے بڑے ڈیسیژن ہیں جو ایف ٹی او کے ادارے نے کیے ہیں پچھلے 1 سال میں۔ میں نے جیسے بتایا کہ پچھلے 1 سال میں جو کمپلینٹ کی ریشو بڑھی ہے، 2 گنا سے بھی زیادہ ہوئی ہے، اور ہمارے پاس اس سال کوئی 8000 کے قریب کمپلینٹس ہیں جو ایف ٹی او میں فائل ہوئی ہیں، اور ان میں سے 90% کمپلینٹ ریزالو ہوئی ہیں۔ تو لیکن جیسے ورک صاحب نے بات کیا ہے کہ فیصل آباد میں یہ ریشو کم ہے، اس کی زیادہ وجہ یہ خوف اور ہراسمنٹ سے زیادہ اویئرنیس ہے۔ لوگوں کو اس ادارے کے بارے میں نہیں پتہ۔ ہمارے کسی کریکلا میں شاید ٹیکس کے بارے میں بھی اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، اور پھر ٹیکس مہتسب کے بارے میں تو انفارمیشن ہے ہی نہیں ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ عام شہری اور ٹیکس پیئر اس فورم کے بارے میں ان کو آگاہی ہو، ان کو پتہ ہو کہ یہ ایک فیڈرل ٹیکس امبڈسمن یا وفاقی ٹیکس مہتسب کا جو ادارہ ہے، یہ بنا ہی ٹیکس پیئر کے لیے ہے، عام سٹیزن کے لیے ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی ٹیکس سے متعلق جو بھی کمپلینٹ ہے، وہ ٹیکس آفسز کی میل ایڈمنسٹریشن ہے، ہراسمنٹ کا کسی سے، ٹیکس اتھارٹی کے کسی امپلائی سے ہراسمنٹ کا کوئی ایشو ہے یا کوئی خوف ہے، تو وہ ٹیکس مہتسب کے ادارے میں شکایت جمع کروائیں، اور اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیکس مہتسب کا جو ادارہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی، فیئرلی، جسٹلی سلوشن پرووائڈ کرتا ہے، اور دونوں سائڈوں کو موقع دیا جاتا ہے۔ اس میں ہیئرنگ کا پروسیس بھی ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو سائڈ بھی گلٹی ہوتی ہے یا جہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے آرڈر کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ نذیر صاحب، آپ باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، اس ادارے سے، اس کی ورکنگ سے مطمئن ہیں؟ سر، جیسا کہ اشفاق صاحب بتا رہے ہیں، پچھلے 2-3 سال سے ادارے کی اوورآل کارکردگی میں کافی حد تک بہتری آئی ہے، جیسا کہ میں بار کی طرف سے بھی ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں۔ لیکن فیصل آباد کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سالوں کی نسبت کمپلینٹس کم ہوئی ہیں، اس میں کوئی زیادہ لوگوں کو توجہ۔ اب یہ اس ادارے کو یہ سوچنا چاہیے کہ فیصل آباد کے لوگ، حالانکہ یہ ایک بزنس سٹی ہے، یہاں پہ لوگوں کے ریفنڈ کے بے انتہا مسائل ہیں، لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک خوف بیٹھا ہے کہ آج میں کمپلینٹ میں جاؤں گا تو محکمہ مجھے نظروں میں رکھ لے گا۔ تو یہ جو خوف کا بت ہے جو بزنس کمیونٹی کے ذہن میں ہے، تو یہ سر کے آفس کو مختلف ایسوسیشنز میں، چیمبرز میں، پی ایچ ایم اے میں جا کے لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے، اور اس کا جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی بندہ چنیوٹ سے آتا ہے، جھانگ سے آتا ہے، ٹوبے سے آتا ہے، سپوز
اس کو 3 دن بٹھائے رہتے ہیں, آج نہیں کل آ جائیں, کل نہیں پرسوں آ جائیں, تو وہ تو باہر آ کے روڈ پہ آ کے اپنا پسینہ ہی پوچھ رہا ہوتا ہے اور کیا کر رہا ہوتا ہے, یا میں مل گیا, آپ مل گئے, اس کے سامنے وہ اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو میں سر کے توسط سے یہ ان کو ایک ایڈوائس کروں گا کہ یہ کم از کم جیسے بڑے ٹیکس آفیسز ہیں وہاں پہ یا تو اپنا ایف ٹی او کا ایک کاؤنٹر یا نمائندہ یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو بندہ آتا ہے دیکھے یار یہ مجھے تنگ کرے, اچھا یہاں پہ میں اپنا فوری طور پہ نا اس کی کمپلینٹ کر سکتا ہوں, میں رجسٹرڈ کروا سکتا ہوں کمپلینٹ, یا کوئی ایسا ڈسپلے لگا دیں مین آفس مین گیٹ کے باہر کہ اگر کسی قسم کی میل ایڈمنسٹریشن ہے یا سادے لفظوں میں ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ غیر ضروری تنگ کرتا ہے تو اس نمبر پہ, اس واٹس ایپ نمبر پہ, اس پروسیس سے یہاں پہ شکایت کی جا سکتی ہے. تو ان چیزوں پہ فوکس کریں تاکہ فیصل آباد کے جو مسائل ہیں لوگوں کے جو دب کے بیٹھے ہوئے ہیں خوف سے, تو وہ بھی اپنے مسائل فوری طور پہ حل کروائیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سر آپ کو کیا لگتا ہے اگر ابھی کوئی چینجنگز کرنی ہو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر تو کیا کرنی چاہیے, کس طرح سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی جیسے کہ ورک صاحب بھی جانتے ہیں کہ جب سے ڈاکٹر آصف جہاں صاحب فیڈرل ٹیکس امبڈسمن بنے ہیں اس کے بعد سے نہ صرف یہ کہ ادارے کی کارکردگی میں اضافہ ہوا ہے بلکہ جو ٹیکس پیئر کا اعتماد بھی بڑا ہے اس ادارے پہ. اور میں نے بتایا کہ دوگنا سے زیادہ شکایات رجسٹر ہوئی ہیں اور پھر ان شکایات پہ جو ریزولوشن کا فاسٹ ٹریک میکانزم ہے اس میں بھی امپرومنٹ آئی ہے. تو جو ورک صاحب نے جو بات کی ہے کہ اویئرنیس کی یا جو عام شہری ہیں ان کو پتہ نہیں, تو میں آپ اگر کسی بھی بینک میں جائیں تو بینک میں جو عام طور پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں اس پہ فیڈرل ٹیکس امبڈسمن کے ادارہ اس کے نمبرز کا لکھا ہوتا ہے, لیکن یہ جو عام شہری ہیں وہ اس طرف غور نہیں کرتے یا آگاہی نہیں ہے. تو اس طرف زیادہ ہے زور دینے کی. اگرچہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ٹیکس آفسز ہیں ان میں کیوسک بنے ہوئے ہوں یا کاؤنٹر ہوں تو اس سے شاید کوئی بہتری آ سکتی ہے, اور ہم اس طرف کوشش کر رہے ہیں. اور اس فورم پہ آنے کا یا ابھی ہم اس وزٹ میں جو چیمبر یا ایسوسیشن یا ٹیکس بار سے جو سیمینار کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ٹیکس پیئر کو, عام شہری کو اس فورم کے بارے میں آگاہی دینا اور اس کو یہ کانفیڈنس دینا کہ آپ جب ادھر شکایت کریں گے تو اس میں آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر اس شکایت کے بعد مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے اور پھر بھی ادارے کا کوئی ملازم یا ادارے کا کوئی نمائندہ آپ کو تنگ کرتا ہے ٹیکس اتھارٹی کا, تو آپ دوبارہ سے پھر اسی فورم پہ رجوع کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا. نذیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب لیگل نوٹس کوئی بھیجا جاتا ہے جو 100% قانون اور آئین کے مطابق ہوتا ہے وہ سے بھیجا گیا کہ آپ نے اتنا ٹیکس سبمٹ کروانا ہے, یہ سر تو محتسب ادارے کا تو کام یہ ہے نا کہ کوئی شکایت کرے کہ یار بلا وجہ نوٹسز بھیج رہا ہے, جو باوجہ بھیج رہا ہے, ٹھیک بھیج رہا ہے, اس کے ساتھ پھر مکمکا بھی کر لیا جاتا ہے. جی بالکل, کہ اس کو اتنا ڈیلے کر دیا جائے, اتنے سال لٹکائی رکھیں, اتنے 6 مہینے لٹکائی رکھیں. وہاں پہ کیا یہ ادارہ کوئی کام کرتا ہے اس حوالے سے جہاں پہ آفیسر اور ٹیکس پیئر دونوں کی اٹی سٹی خود سے لگ جاتی؟ سر وہاں پہ ایز سچ اس ادارے کی کوئی انٹرفیئرنس رول نہیں ہے, لیکن اس ادارے وہاں پہ پھر کس کا رول ہے؟ وہاں پہ تو گورنمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے نا. سر گورنمنٹ کے نقصان کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ٹیکس پیئر کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, تو اس کا تو یہ ہے کہ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ آٹومیٹڈ طریقے سے ڈیل کیا جائے. جو سیلف اسیسمنٹ میں جیسے ہے وہ ساری چیزیں آٹومیٹڈ چلی جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد جو آڈٹ جو نوٹسز آ جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا ہے ڈیو ٹیکس بھی ہے تو اس میں ڈیلے بھی ہوتا ہے اور اس میں دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ تو پھر انسان کا اپنا ضمیر ہے دونوں طرف سے کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے. باقی وہاں پہ جو ایک بیٹھے ہیں آفس میں 2 بندے اس کے اوپر کتنا ایک چیک رکھ سکتے ہیں. تو میں تو ہر فورم پہ یہی کہتا ہوں کہ اس کو فرض سمجھ کے ٹیکس ہماری جو ڈیو ریسپانسبلٹی ہے ڈیو ٹیکس ہے وہ دینا چاہیے. سر آپ نہیں سمجھتے یہ بہت بڑا فلا ہے, اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں؟ یہ دیکھیں نا اس میں بھی فیڈرل ٹیکس امبڈسمن کا رول ہے. دیکھیں فیڈرل ٹیکس امبڈسمن کا رول یہ ہے کہ ٹو پروموٹ فیئر پروسیس آف ٹیکس کلیکشن, اور جس میں کہ نہ کوئی ہراسمنٹ ہو نہ کوئی مجبور ہو. اب جو ٹیکس کی پیمنٹ ہے وہ تو ایز پر لا کرنی ہے, جو بھی اپلیکیبلٹی ہے, جو انفورسمنٹ ہے. تاہم جب جو بات آپ نے کی ہے کہ اگر مل ملا کے کوئی معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے اور ٹیکس جمع نہیں ہوتا, تو اگر اس کے بارے میں بھی ایف ٹی او کے ادارے میں
پتہ چلتا ہے یا کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو پھر ایف ٹی او کے پاس اس سلسلے میں بھی پاور ہے کہ وہ از خود نوٹس لے کے بھی کیس کو چلا سکتا ہے اور اس پہ فیصلہ کر سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے جیسے آپ نے بات کی اگر کوئی سسٹمیٹک لوپ ہول ہے, کوئی سسٹمیٹک گلچ ہے اور کوئی کلیئر میل ایڈمنسٹریشن ہے ان جنرل ٹرمز, تو اس میں بھی ایف ٹی او کا ادارہ از خود نوٹس لے کے فیصلہ کر سکتا ہے. تو ایف ٹی او کے ادارے میں جیسے ورک صاحب جانتے ہیں کہ صرف شکایت ٹیکس پیئر سے ہی نہیں, بلکہ اگر ایف ٹی او کا ادارہ یا ایف ٹی او کا ایڈوائزر یہ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس میں کوئی لکونہ ہے یا کوئی میل ایڈمنسٹریشن ہے تو اس پہ بھی نوٹس لیا جا سکتا ہے اور مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا. ورک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں سر سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کا محکمہ ایز اے سو موٹو ایف بی آر کے یا ریجنل آفیسز کے کچھ کیسز کو سو موٹو بھی ریویو کرتا ہے کہ یہ جو کمشنر صاحب فیصلے کر رہے ہیں جو اس نے نوٹس کیا تھا شو کاز نوٹس, کیا اسیسمنٹ آرڈر اس پیرائے میں ہے؟ کیا اس میں درمیان میں کوئی جیسے سر نے کہا کوئی اس میں ایڈجسٹمنٹ تو نہیں ہو گئی؟ کوئی 10-20% سالانہ کوئی ہاف ایئرلی کیسز اٹھا لیں مختلف آر ٹی اوز کے؟ سب ایسے کیسز ہیں جس میں کہ ایف ٹی او نے بہت سارے ایز اے سو موٹو جی بہت سارے کیسز میں سو موٹو یا از خود نوٹس لیے ہیں اور اس میں اگر کسی پروسیس میں فیئرنیس نہیں ہے, میل ایڈمنسٹریشن ہے یا ایز پر لا نہیں ہے تو اس میں از خود نوٹس کے تھرو بھی ایف ٹی او نے ریکمنڈیشن بھیجی ہیں اور جن پہ عمل ہوا ہے. تو یہی ادارے کا مقصد ہے کہ جو فیئر ٹیکسیشن کا میکنزم ہو اور اس میں ٹیکس پیئر کو ہراسمنٹ نہ ہو, کوئی ٹیکس کے ادارے میں کوئی میل ایڈمنسٹریشن نہ ہو. اسی مقصد کے تحت تو ایف ٹی او کا سو موٹو کی بات کی, کوئی ایکشن کوئی کوئی کیس جس پہ سو موٹو لیا اور اس پہ ایکشن ہوا؟ اس میں بہت سارے کیسز ہیں, یعنی کہ ریگولر پارٹ ہے ایف ٹی او کے ادارے کا منتھلی بیسس پہ. نہ صرف یہ کہ ریسرچ رپورٹ بنتی ہیں, مختلف ایشوز پہ سو موٹو ایکشن ہوتے ہیں. ابھی یہ کسٹم کے وہ جو سویابین کی امپورٹ پہ مسئلہ تھا, اسٹک اپ تھے کنٹینر بہت سارے اور اس میں پھر ریلیف دیا گیا ہے. تو ایسے بے شمار کیسز ہیں جن میں سو موٹو کے تحت ایف ٹی او کے ادارے نے عام سٹیزن کو ریلیف دیا اور جس میں ماسز انوالوڈ ہے. سر لاسٹ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ جنرل پبلک کو کہ اس خوف کو کس طرح سے دور کیا؟ میسج تو یہی ہے کہ جیسے فیصل آباد شہر میں اگرچہ ٹیکس نیٹ میں ٹیکس کلیکشن کم ہے, ریفنڈ زیادہ ہے کیونکہ یہ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ شہر ہے, لیکن پھر بھی یہاں پہ اگر ریفنڈ کے بارے میں بھی شکایت ہیں یا ایون عام چھوٹی انڈسٹری کو, اسمال ٹریڈرز کو اگر روٹین کے مسائل ہیں, رجسٹریشن سے متعلق مسائل ہیں, پرٹیکولر چینج میں بینک اکاؤنٹ کی امپلیمنٹیشن میں کوئی مسائل ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کے ایشوز ہیں اور اس میں ان کو ریلیف نہیں مل رہا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ادارے سے, تو وہ ایف ٹی او کے پاس آئیں, شکایت جمع کرائیں, ان کو ریلیف ملے گا اور اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ فورم ہی انہی کے لیے ہے. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے قوانین کے مطابق میکنزم بنے ہوئے ہیں جس میں ریلیف اویلیبل ہے اور یہ اگر سٹیزن آئیں گے تو ان کے فائدے میں ہوگا اور اس سے ایک مومنٹم ہی بنے گا ہیلدی اکنامک ایکٹیویٹیز کا. صرف ٹیکس سے خوف کر کے آپ اپنے رائٹس میں آواز نہ اٹھائیں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں تو وہ آپ ایف ٹی او کے آفیسز میں جتنے بھی چینل میں جیسے میں نے بتایا کہ آپ ای میل کر سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں, آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں. کمپلینٹ آپ کی رجسٹر پورٹل بنایا گیا آپ کا؟ جی پورٹل بنا ہوا ہے, fto.gov.pk کے نام سے پورٹل بنا ہوا ہے. ایک موبائل ایپ بنی ہوئی ہے جس میں آپ شکایت جمع کروا سکتے ہیں. ہیلپ لائن کے نمبر دیے ہوئے ہیں, آپ فیڈرل ٹیکس امبڈسمن کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ یہ انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہے, اس کے ذریعے آپ شکایت جمع کرائیں. پھر اس پہ شکایت نمبر آپ کو ملتا ہے اور اس شکایت نمبر کے لیے شارٹ میسیجز کے تھرو آپ اس شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ پھر آپ کو بھیجا بھی جاتا ہے کہ یہ ڈیسیژن, اور یہ ویب سائٹ پہ آپ کو اویلیبل بھی ہے. یعنی کسی شخص کو
एप्लीकेशन देने के लिए आने की दहलीज जरूरत पे आने नहीं की है जरूरत जी। नहीं मैंने है। जैसे बताया कि ये तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रेमिसेस में जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो ज्यादातर हियरिंग जो हैं, अगर किसी को विजिट करने की भी ऑनलाइन हियरिंग भी हो रही है, यानी आप घर से बैठे भी हियरिंग कर सकते हैं कि अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो लेना है एडवाइजर साहब ने डिसीजन करते वक्त, तो आप अपने ऑफिस से घर से बैठ के भी कर सकते हैं। तो इतना रिलीफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर ये फास्ट ट्रैक, आप कोर्ट्स में जाएंगे, आपको उधर प्रेजेंट होना पड़ेगा, खर्चा भी करना पड़ेगा। उसके बगैर अगर आपको रिलीफ अवेलेबल है तो आप इस अदारे के पास आएं, शिकायत जमा कराएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, जो तजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा और मुल्क तरक्की करेगा। यही मकसद है जी। बिल्कुल ठीक है। विक साहब, आप लास्ट पे कोई? सर, मैं सर से यही कहूँगा कि अपने इदारे की जो अवेयरनेस है आम आदमी तक उसका जो पैगाम है उसको पहुँचाएं। आम आदमी और आम टैक्स पेयर नहीं जानता कि वफाकी मुतसिक का दफ्तर क्या है, मुझे क्या फ़ायदे हैं, उसके ऊपर मैं कैसे जा सकता हूँ। उसको जितने भी छोटे छोटे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी टीवी एड्स भी आती हैं, वो बताते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है तो ये आप यहाँ पे फौरी तौर पे पहुँचें। इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन है उसको जितना ज़्यादा बेहतर हो, जैसे अब इन्होंने शुरू किया हुआ है, तो फिर हर आदमी वहाँ पहुँचेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो में आए, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आप लोगों के साथ। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दें इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।